14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान बनाने के लिए जो तहरीक चल रही थी, उस तहरीक में एक नारा था जिस नारे ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया, और उस नारे की बुनियाद पर लोगों ने कायनात की सबसे बड़ी हिजरत की। वो नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बन के रहेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक नारा था जिस नारे की बरकत से, जिस नारे को बुनियाद बनाकर इतनी बड़ी लोगों की हिजरत हुई, पाकिस्तान बन गया। इस हिजरत में लोगों ने अपनी जानें दी। पाकिस्तान के लिखारियों ने लिखा कि 6 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया। इस कलमे की बुनियाद पर 6 लाख लोगों ने अपनी जानें दे दी। और हिंदुस्तान वालों ने लिखा कि 10 लाख मुसलमान जान से गए इस तकसीम के दौरान, और 70-80 हज़ार के करीब औरतों की इस्मत दरी की गई। ये सारे का सारा कलमे की बुनियाद पर हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलिमे की बुनियाद पर इतनी बड़ी हिजरत हुई, और तारीख़ इंसानी में इतनी बड़ी शहादतें और इतनी बड़ी हिजरत कहीं नहीं मिलती कि जहाँ इंसानों ने इतनी बड़ी हिजरत की हो। और इस हिजरत में अपने माल, अपने घर बार, अपने कारोबार, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। खाली हाथ लुटे पुटे वहाँ से आए। लोग नस्ल दर नस्ल वहाँ रह रहे थे। हमारे आबा व अजदाद, लुधियाना शहर से एक सड़क आती है रायकोट को, और रायकोट से एक सड़क जाती है मलेर कोटला को। मलेर कोटला से पहले वहाँ एक थाना हुआ करता था, थाना लोहटवद्दी। उस थाने के साथ आगे हमारा गांव था पीरावाली कल्याण। आजकल नक्शे में सिर्फ कल्याण है। ये हमारे आबा व अजदाद का मस्कन था। हमारे बड़े सैयद शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह वहाँ 6 सदियाँ पहले से रह रहे थे, और हमारे ख़ानदान वहाँ बड़े ठाठ बाट से ज़िंदगी गुजार रखे थे। वहाँ पर हिंदू और सिख लोग आते दम करवाने के लिए, और पीरों का, सादात का बड़ा एहतराम करते। लेकिन जब ये तकसीम हुई तो उन्होंने शराबें पी, और शराबें पीकर इन्हीं अपने मोहतरम लोगों को शहीद किया। मेरे दादा जान सैयद बशीर अहमद को शहीद किया, मेरे परदादा सैयद नबी मोहम्मद शहीद हुए, और मेरे दादा के भाई सैयद शफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सारे बेटे शहीद हुए। ऐसे एक दास्तान है ऐसे ख़ानदानों की। लोगों ने अपनी जानें दे दी सिर्फ कलीमे की बुनियाद पर, और ये मुल्क बन गया। ये मुल्क बना। इस मुल्क के बनने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 13 अप्रैल 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर में एक तकरीर करते हुए फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी जाए पनाह चाहते हैं जहां हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। मुद्दा बयान फरमाया कि हम लोग इस्लाम के लिए सारी कोशिश करने वाले हैं, और ये जो मुल्क हासिल किया है खालिसतन इस्लाम के लिए हासिल किया है। आज एक आवाज़ लग रही है इस्लाम के लिए ये मुल्क नहीं बना था। एक ही नारा था जिस नारे ने तहरीक पैदा की और लोगों ने जाने दे दी। लोगों ने घर बार सारा कुछ छोड़ दिया। अब जश्न मनाया जाता है बड़े ठाठ से। हालांकि हम मुसलमान हैं, जश्न तो काफिर कौमें मनाती हैं। मुसलमान तो यौम तशक्कुर मनाते हैं
کہ جس مالک نے یہ ہمیں مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان عطا کی، جس ذات نے، اس ذات کا شکریہ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، نوافل پڑھیں، شہداء کے لیے دعائیں کریں، اور ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے دعائیں مانگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹ کی کوہان کو لگا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا، اور زبان پر کلمات جاری تھے، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحْدَهُ۔ تمام تعریفیں اس ایک اکیلے اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ حق کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد کی، اور سارے لشکروں کو اللہ نے شکست دے دی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم۔ ہم لوگ بھی تواضع کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑائیں اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں جن لوگوں نے اسلام کے نام پر جانیں دے دیں، سبھی کچھ قربان کر دیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے میں اور آپ تصور کریں کہ اگر آج ہی یہاں سے مجھے اپنے مکان، اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، سارا کچھ چھوڑ کر اور اپنے کچھ بچے شہید کروا کر یہاں سے خالی ہاتھ نکلنا پڑے تو میرے اوپر کیا بیتے گی؟ اور میں جب یہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلا جاؤں اور لوگ پھر اس دن کے آنے پہ جشن منائیں اور مذاق اڑائیں کہ تم لوگوں نے تو ایسے جانیں دے دی، ہم لوگ تو یہ بگل باجے بجا رہے ہیں، گانے میوزک چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو کافر لوگ کام کرتے تھے جن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، یہاں کر لو جو کچھ کرنا ہے، باجے بجاؤ، بغلیں بجاؤ اور مزے اڑاؤ۔ یہی کچھ مسلمان کر رہے ہیں دیکھا دیکھی، حالانکہ مسلمان تو آخرت کا مسافر ہے، یہ تو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے تمام اہل پاکستان سے یہ درد مندانہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ جو ملک بنا اسلام کے نام پہ ہے اور اس کی بنیادوں کے اندر شہداء کا خون ہے اور اس کی بنیادوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس ملک پاکستان کی بنیادیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس ملک میں اسی مالک کا قانون نافذ ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ سارا کچھ ہے، اس مالک سے تعلق نہیں، اس مالک کے ساتھ وفا نہیں۔ آج دیکھیں جو غیر ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے ہندوؤں کا کبھی گائے ذبح کرنے کا الزام لگا کر بستیاں جلا دیتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی ان کے کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کتنے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو میرے اللہ نے کتنا پیارا ملک عطا فرمایا کہ جس ملک کے اندر ہم بڑے ٹھاٹ باٹ عزت کے ساتھ مساجد میں اذانیں دیتے ہیں اور مساجد میں نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے دین پر چل رہے ہیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہے، اور وہاں پہ بہانے بنا کر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو صرف شہید نہیں کیا جاتا، ان کے مکانوں سمیت جلا دیا جاتا ہے۔ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اتنا اللہ نے قیمتی وطن ہمیں عطا فرمایا، اور اس وطن کے اندر 4 موسم ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، زرخیز زمینیں ہیں، صحرا ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے قیمتی ذخائر ہیں، مالا مال ہے میرا ملک، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس ملک کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ پہلے لوگ بڑے درد رکھتے تھے، انہوں نے ملک کے ساتھ بڑی جد و جہد کر کے خون پسینہ ایک کر کے ملک کو ترقی دلوائی، ڈیم بنے، بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن بعد میں
کھانے پینے کا پروگرام ہی چل رہا ہے. ہر ایک کی کوشش ہے جہاں داؤ لگ جائے وہاں میں کام دکھا دوں. مزدور سے لے کر افسر تک ہر ایک کرپشن میں ہاتھ دھو رہا ہے. ہر ایک اپنی جیبیں بھر رہا ہے. ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ پیسے کیسے بن جائیں, پیسے مل جائیں, کام نہ کرنا پڑے. رشوت ستانی ہے, بد امنی ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, بد دیانتی ہے, جھوٹ ہے, ملاوٹ ہے, سارے فریب چل رہے ہیں. کسی کو یہ سوچ نہیں آ رہی کہ میں یہ کام کروں گا میرا ملک ترقی کرے گا, میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا سارا کچھ لگا دوں گا. یہ سوچ ختم ہوگی. اور اس سوچ کے ختم ہونے کے ساتھ آج کل تو نئی سوچ دی جا رہی ہے, مایوس کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں, اس ملک سے نکلو. اور یہ بڑی عجیب ایک فضا ہے کہ اس ملک کے پڑھے لکھے اور برائٹ مائنڈ لوگ, بڑے ہوشیار اور بڑے ذہین قسم کے لوگ ملک چھوڑ کے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں اور باہر والے ملکوں کو نفع پہنچا رہے ہیں. کاش کہ یہ سارے ذہین دماغ میرے ملک میں محنت کر کے میرے ملک کو ترقی دیتے. لیکن بدقسمتی سے 76 سال ہو گئے ہمیں جشن مناتے ہوئے. ہم نے جشنوں سے آگے کچھ نہیں کیا, جشنوں پہ لگے ہوئے بس. اربوں روپے کا یہاں پہ بل پاس ہوں گے سرکاری اور سارا پیسہ گورنمنٹ کا لگا دیں گے جشنوں کے اوپر. خدا را ہم اس ملک کو ترقی دینے میں بھی کچھ لگا دیں. وہ ترانے چل رہے ہیں, میوزک چل رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کے سارے کام ہو رہے ہیں. جب اللہ ناراض ہوگا تو کہاں سے ترقی آئے گی؟ اس لیے ساری عوام سے اور سارے مسلمانوں سے اور سارے پاکستان کے جتنے باسی ہیں وہ خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے یہ اپیل ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک پاکستان کی ترقی میں ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں. یہ سوچیں کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا ہے, پاکستان نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے. ہم لوگ مٹی کی خوشبو, وہ پرچم کو چومتے ہیں لیکن چومنے کے بعد اسی پرچم کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, بد دیانتی کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں کہ جو ارض مقدس شہداء کے خون سے رنگین ہو کر ہمیں ملی اور جس میں ایک انسانوں کی بڑی تعداد نے لاکھوں میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ایک نعرہ تھا. آج تو لوگ اسے بھی تبدیل کرنے کے چکر میں ہیں کہ یہ نعرہ نہیں تھا, حالانکہ نعرہ یہی تھا. کسی بوڑھے آدمی سے پوچھ لیں جو زندہ ہے. اس لیے پاکستان ترقی کرے گا, یہ میرا وطن ہے, اس کی بنیادوں میں میرے آباء و اجداد کا خون ہے. ان کے سارے علاقے اور ساری چیزیں وہ وہاں چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے کہ میرا وطن بن جائے, اور یہ وطن بن گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میرے دیش کی, میرے وطن کی ہر میلی آنکھ سے حفاظت فرمائے, اسے ترقی نصیب فرمائے. اور یہ اب 25 کروڑ 24 کروڑ عوام ہو چکی ہے. اللہ اس عوام کو بھی یہ بات سمجھا دے کہ یہ میرا وطن ہے, میں نے اس وطن کو ترقی دینی ہے اور میں نے اس وطن کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. کم از کم نہیں تو اتنا ہی کر لو, ہم لوگ 14 اگست کے دن کو 20-20 30-30 درختی لگا دیں, اس کا میرے وطن کو فائدہ ہوگا. میں جھوٹ چھوڑ دوں, میں دھوکہ دینا چھوڑ دوں, میں اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سر انجام دینے والا بن جاؤں. پرائیویٹ ہے, سرکاری ہے, کوشش ہے پیسے مل جائیں اور کام نہ کرنا پڑے, کام کر کے راضی کوئی نہیں. جب یہ حالات ہوں گے تو پھر وہاں ریکارڈ کیا بڑے بڑے سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے ذخائر بھی آ گئے تو اس ملک کو ترقی نہیں ملے گی. ترقی کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں اور آپ, ہم سارے کے سارے مل کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, وافر حصہ ڈالیں. کوشش کریں کہ میرا وطن میری وجہ سے ترقی کرے. ہر معاملے میں ہم کسی معاملے میں یہ نہ کریں کہ یہ پیسے میں بچا لوں گا, کسی اہلکار کو دے دوں گا
تو میرا ٹیکس کم ہو جائے گا، میں یہ پیسے کسی کو رشوت دے دوں گا تو یہ مجھے جو اتنی فیس ہے یہ نہیں بھرنی پڑے گی۔ ہر طرف چور راستے بنا رکھے ہیں، میں پوری فیس دوں گا، اس سے میرا ملک ترقی کرے گا۔ غیر قوموں نے، کافروں نے جو ترقیاں کی ہیں وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ چیز میں کروں گا تو میرا ملک ترقی کرے گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا ملک ترقی کرے گا۔ اور اگر میں اسی چکر میں رہوں گا کہ کسی سرکاری ملازم سے مل کر اور یار تھوڑے پیسے کم کروا دے اور تھوڑے تو لے لا، وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں کچھ نہیں جاتا، اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور آگے اوپر جا کے تو سارے کرپشن میں ہاتھ دھونے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ ایک سطح پہ نہیں آئیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ کوئی اشرافیہ نہیں ہے، سب اشرافیہ ختم کرنا ہوگی۔ کسی کو کوئی، سب کو جو تنخواہ مل رہی اسی میں کام کریں، اپنی گاڑی استعمال کریں، اپنا پیٹرول استعمال کریں، کوئی ٹی آر ڈی آر نہیں، اور کوئی یہ تو مینٹیننس کے نام پہ گاڑیوں کے بوگس بل بناتے ہیں۔ ہر جگہ کرپشن، افسر شاہی تو اس ملک کو لے ڈوبی ہے، اصل کرپشن افسر شاہی کر رہی ہے۔ آپ ان کے چیک کر کے تو دیکھیں اثاثے، اور یہ قانون ہی کم از کم بن جائے اس ملک میں، جب کوئی نوکری پہ آئے تو اس کے اثاثے لکھے جائیں، یہ اس کے اثاثے ہیں، اور ریٹائر ہو تو اثاثے چیک کیے جائیں۔ یہ کیسے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چیک اینڈ بیلنس اتنا زبردست تھا کہ کسی وقت بھی کسی گورنر اور کسی جو اپنا بڑے عہدے دار ہوتا تھا اس کے گھر کا کھانا کھا لیتے اور اس کے بارے میں تحقیقات فرماتے، اور پھر خود بھی حقیقت حال کے لیے چلے جاتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ باہر ممالک میں سارا کچھ ہے، کافر کر رہے ہیں، مسلمان یہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کی ایسی مارکیٹ ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو خدا را ہم سارے یہ 14 اگست پہ کوئی موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہ نکالیں، ہم شہداء کے لیے اصالہ ثواب کریں گے، قرآن خوانی کریں گے، ذکر کریں گے، اور اپنے ملک کو ترقی پہ لے جانے کے لیے 14 اگست والے دن درخت لگائیں گے، کوئی باجے نہیں بجائیں گے۔ ہم کافر تھوڑے ہی باجے بجاتے پھریں، ہم کافروں کی طرح میوزک بجاتے پھریں اور اس پہ ترانے لگا لیں۔ معذرت کے ساتھ آج تو جماعت اسلامی والے بھی جو اسلام کی جماعت لیبل لگایا ہوا ہے، وہ جہاں دیکھ لو وہاں ان کے میوزک چل رہے، ترانے چل رہے ہیں۔ کیا ڈسکو مولوی بنے ہوئے، اور تمہارے نام اسلامی جماعت ہے، تم اسلام کے خلاف کام کرو گے تو کیا اسلام نافذ ہوگا؟ اور تمہارے بڑے کیسے اس معاملے میں سخت تھے اور تم لوگ ڈسکو مولوی بنے ہوئے ہو۔ اپنے بڑوں کو دیکھو جنہوں نے اس کا قسم کے کام نہیں کرنے دیے کہ ترانہ چلے اور اس میں میوزک چل رہا ہو۔ کوئی اس سے محسوس نہ کرے، یہ میرے دل کی آواز تھی، درد تھا جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وطن عزیز کو آگے لے جانے، ترقی کرانے میں ہر ایک کو کوشش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔